अल्लाह 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 अल्लाह। अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात औ कमा क़ाला अलैहिस्सलातु वस्सलाम। माँ बाप इस जहां में सबसे बड़ी है नेमत। माँ बाप इस जहां में सबसे बड़ी है नेमत। सच पूछिए तो ये हैं दोनों खुदा की रहमत। माँ बाप का दिल जीत लो कामयाब हो जाओगे। माँ बाप का दिल जीत लो कामयाब हो जाओगे, वरना सारी दुनिया जीत कर भी हार जाओगे। यूं फरमाया कि इज्जत भी मिलेगी, दौलत भी मिलेगी, इज्जत भी मिलेगी, दौलत भी मिलेगी। करो खिदमत माँ बाप की, इंशाअल्लाह जन्नत भी मिलेगी। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। बुजुर्गान मुहतरम और अजीज नौजवानों, अल्लाह की नेमतें बेशुमार हैं। हम गिनना चाहे तो गिन भी नहीं सकते, शुमार करना चाहे तो शुमार भी नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर हाथ अल्लाह की नेमत, पैर अल्लाह की नेमत, सर अल्लाह की नेमत, दिल दिमाग अल्लाह की नेमत, ज़ुबान अल्लाह की नेमत, मकान अल्लाह की नेमत, बीवी अल्लाह की नेमत, औलाद अल्लाह की नेमत। इतनी नेमतें कि हम गिन नहीं सकते। अगर अल्लाह ने हमें आंखें न दी होती तो हम नाबीना होते। अल्लाह ताला ने अगर हमें बोलने की ताकत न दी होती तो मैं और आप गूंगे होते। अल्लाह ताला ने अगर हमें सुनने की ताकत न दी होती तो हम बहरे होते। अल्लाह ताला ने अगर हमें मकान न दिया होता तो हम बेमकान होते। अल्लाह ताला ने अगर हमें औलाद न दी होती तो हम लावलद होते। अल्लाह ताला ने अगर हमें अक्ल नहीं दी होती तो हम पागल होते। इज्जतों भरी जिंदगी न दी हुई होती तो हम जलील होते। इल्म न दिया होता तो हम जाहिल होते। और खुदा ना खास्ता अगर ईमान न दिया होता तो नऊज़ुबिल्लाह हम भी गैर मुस्लिम होते। ये अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने महज अपने फजल व करम से मुझे और आपको ईमान जैसी अज़ीमुश्शान दौलत से माला माल फरमाया है। मेरे अजीज़ों, ये ईमान हमारे जिस्म से कीमती है, ये ईमान पैसों से ज़्यादा कीमती है, ये ईमान हमारे पास जो सोना चांदी है उससे ज़्यादा कीमती है, ये ईमान दुनिया भर की नेमतों से ज़्यादा कीमती है। अगर अल्लाह ने तो ईमान दे दिया, अगर हम ईमान को बचा करके न ले गए तो यूँ फरमाया कि हमसे बड़ा नादान कोई नहीं, हमसे बड़ा बेवफा कोई नहीं, हमसे बड़ा जाहिल कोई नहीं। हमें तो यूँ फरमाया कि तुम ईमान की हालत में मरना, मुसलमान होकर के मरना, कलीमा पढ़ कर के मरना, ज़िंदगी ऐसी गुजारना कि जब तुम्हारा आखिरी अय्याम हो, जब तुम्हारे आखिरी घड़ियाँ हो, उस वक्त तुम्हारी ज़ुबान पर कलीमा तय्यब हो और तुम्हारा दिल अपने अल्लाह की, अपने खालिक की, अपने मालिक की और अपने पालनहार की याद से भरा हुआ हो। इस हाल में तुम दुनिया से जा रहे हो कि अल्लाह हमें देखकर मुस्कुरा रहे हो और हम अल्लाह को देखकर मुस्कुरा रहे हो। इसके लिए ऐसी जिंदगी गुजारनी होगी। एक बंदा दुकान भी खरीद ली है, माल भी भरा दिया है, दुकान खोलता ही नहीं है और सिर्फ रात में हिसाब लेने जाता है। फरमाया उसके हाथ कुछ नहीं आएगा। दुकान है, दुकान खोल नहीं रहा है, ईमान है, ईमान पर मेहनत नहीं कर रहा है। यूँ फरमाया बड़ा खतरा है कि मौत के वक्त उसके हाथ कुछ ना आए। आजकल लोग परेशान हैं, हालात में हैं, तकलीफ में हैं, बेचैनी में हैं, लोग तड़प रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। एक हाफिज साहब सुबह में मिले,
کہنے لگے مولانا صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگے ابھی کچھ دنوں پہلے 1 مہینے میں بستر پہ رہا، 40 سال کی عمر ہے، چل نہیں سک رہا ہوں، باتھ روم میں جانا ہے، میری اہلیہ اور میرا بیٹا ہاتھ پکڑ کے مجھے باتھ روم میں لے جا رہے ہیں، کمر کی تکلیف ہے مولانا۔ میں حافظ کلاس پڑھاتا ہوں تو میں کرسی پہ بیٹھ کے پڑھاتا تھا، بچے نیچے بیٹھ کے پڑھتے تھے، جمتا نہیں تھا، لیکن مولانا کیا بتاؤں، جب کمر کی تکلیف ہوتی ہے تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں، تڑپ جاتے ہیں۔ بولے میرے عزیزو، میری اور آپ کی جو کمر نہیں دکھ رہی ہے نا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ صبح اٹھ کے ہم برش کرنے جاتے ہیں نا، ارے اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ ایک بڑا طبقہ وہ ہے جو صبح اٹھ کر اپنے گردے دھلوانے جاتا ہے۔ میرے والد صاحب کی ڈائلیسس ہوتی ہے، مجھے پتا ہے، ابھی ہفتے میں 3 دن کر دیے، پورے 3 دن 4 گھنٹے ڈائلیسس میں۔ اللہ اکبر کبیرہ، جا رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں۔ آج ہمارے پاس کڈنی صحیح سالم ہے، کام کر رہی ہے۔ ہمارے ایک تعلق والے سری لنکا میں آپریشن کروایا حضرت مفتی صاحب کی اجازت لے کر، 60 لاکھ روپے خرچہ ہوا، ان کے بیٹے نے بتایا۔ یہ تو جس کی داڑھ دکھتی ہے نا، اس سے پوچھو داڑھ کا صحیح سالم ہونا اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ جو پتھری کے درد میں تلملاتے ہیں نا مچھلی کی طرح، ان کو پوچھو کہ پتھری کے درد کا نہ ہونا اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ دنیا میں جو پاگل بنے پھرتے ہیں اور ان کی دماغ کی ایکات رگ فیل ہے، دنیا انہیں پاگل کہتی ہے، ان کو پوچھو کہ عقل کا صحیح سالم ہونا یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ آنکھوں میں بینائی کا ہونا یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ ایک حافظ صاحب ایک بزرگ کے پاس آئے، آ کر کہا حضرت میں حافظ قرآن ہو چکا ہوں، 17 سال کی عمر ہے، میرے لیے دعا کر دینا۔ حضرت نے ازراہ مذاق فرمایا کہ آپ تو شادی کی دعا کروانا چاہتے ہوں گے۔ اس کے آنکھ میں آنسو آ گئے۔ حضرت نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے وجہ بتائی، جس کا خلاصہ یہ، حضرت شادی کی دعا کروانے نہیں آیا، میں پورا حافظ ہو گیا، ابھی تک میری ماں کے چہرے کو دیکھ نہیں پایا، نہ ماں کا چہرہ دیکھا، نہ باپ کا چہرہ دیکھا، نہ قرآن دیکھا، نہ استاذ دیکھا، نہ اپنے یہاں کی مسجد دیکھی۔ جس مدرسے میں حافظ ہوا اس مدرسے کو بھی نہیں دیکھ پایا، ابھی تک نہ بھائی کو دیکھا، نہ بہن کو دیکھا، صرف ان کی آواز سے ان کو جانتا ہوں کہ یہ میرے بھائی ہے، یہ میرا ابو ہے، یہ میرے دوست ہے۔ میرے عزیزوں، خدا نہ خواستہ اگر اللہ نے آنکھیں نہ دی ہوتی تو زندگی گزارنے کا مزہ نہ آتا، ہم بے چین ہو جاتے، ہم تڑپ جاتے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ صرف پیسہ ہی اللہ کی نعمت نہیں ہے، جسم کا صحیح سالم ہونا اللہ کی نعمت ہے، صحت اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ نے جو ایمان دیا ہے نا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ کھانے کے بعد کی دعا الحمدللہ الذی، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کو جو مسلمان ہم نے بنایا ہے، اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے۔ جن بندوں کے پاس ایمان نہیں ہے ان کو کبھی حقیر مت سمجھنا، ہو سکتا ہے ان کو ایمان دے دوں، جس طرح حضرت عمر کو ایمان دیا، جس طرح حضرت ابوبکر صدیق کو ایمان دیا، اور کئی وہ لوگ تھے جو نبی پر ایمان لائے اور بعد میں کچھ آگے پیچھے ہوا تو مرتد ہو کے دنیا سے چلے۔ فرمایا ایمان دینا بھی جانتا ہوں، ایمان لینا بھی جانتا ہوں، کروڑ پتی بنانا بھی جانتا ہوں، روٹ پٹی بنانا بھی جانتا ہوں، عزتوں کی چوٹیوں پر بٹھانا بھی جانتا ہوں اور ذلیل کرنا بھی جانتا ہوں، بادشاہت کے تخت پر بٹھانا بھی جانتا ہوں اور بادشاہت کے تخت سے اتارنا بھی جانتا ہوں۔ قل اللہم مالک الملک، بادشاہوں کا بادشاہ کون ہے؟ فرمایا تیرا اللہ ہے، تؤتی الملک من تشاء، وہ جسے چاہے اسے بادشاہت دے دے، وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہے اسے حکومت اور بادشاہت چھین لے، وتعز من تشاء، جسے چاہے اسے عزت دے دے، وتذل من تشاء، جسے چاہے اسے ذلیل کر دے۔ بیدک الخیر، خلاصہ یہ ہے سارا کنٹرول اور ساری طاقت اور سارا اختیار اور سارا پاور تیرے رب کے ہاتھ میں ہے۔ کیوں؟ انک علی کل شیء قدیر، بے شک تیرا اللہ جو ہے نا وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں کون تبدیل کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ روزانہ اتنے لوگ مرتے ہیں، اتنے لوگ زندہ ہوتے ہیں، دنیا میں آتے ہیں، تو یہ زندگی اور موت کا نظام کون چلاتا ہے؟ فرمایا تیرا اللہ چلاتا ہے۔ یہ ہواؤں کا چلنا اور آسمان کا کبھی سرخ ہو جانا، کبھی نیلا ہو جانا، صبح میں سفیدی کا چھا جانا،
مغرب کے بعد اندھیرے کا چھا جانا، یہ ایک ہی آسمان ہے، اس پر سفیدی کون لاتا ہے، اس پر سے بارش کون برساتا ہے، یہ ساری دنیا کا نظام کون چلاتا ہے؟ آسمان چمکتا ہے ستاروں سے، یہ آسمان کو ستاروں سے مزین کرنے والا کون ہے؟ یہ چاند اور سورج کو لگانے والا کون ہے؟ اللہ نے زمین کو پانی کے اوپر بنایا تو زمین حرکت کرنے لگی، اس کی حرکت کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے پہاڑوں کا نظام چلایا، پہاڑوں کو کیل کی طرح اللہ نے گاڑا، تو پھر زمین نے ہلنا بند کر دیا۔ فرمایا پہاڑوں کو گاڑا ہے، زمین ہلتی نہیں ہے، لیکن جب میری نافرمانی زیادہ ہو جاتی ہے مجھے کوئی روک نہیں سکتا، میں چاہوں تو زلزلہ لے آؤں، میں چاہوں تو تھوڑی دیر کے لیے زمین کو ہلا کر کے بتاؤں، زمین کو جمانا، زمین کو ہلانا، یہ تیرے اللہ کی طاقت ہے، یہ تیرے اللہ کی قدرت ہے۔ آسمان بغیر ستون کے کھڑا ہوا ہے، بغیر ستون کے مانگرول کی مسجد کھڑی نہیں رہ سکتی، یہاں کی اسکول کھڑی نہیں رہ سکتی، یہاں کے جھونپڑے کھڑے نہیں رہ سکتے، یہ بغیر ستون کے کون ہے جو آسمان کو تھامے ہوئے ہے؟ وہ کون ہے جو آسمان کو زمین پہ گرنے نہیں دیتا؟ فرمایا وہ تیرا اللہ ہے جو آسمان کو تھامے ہوئے ہے، آسمان سے پانی وہی برساتا ہے، زمین سے غلے کو وہی اللہ اگاتا ہے، انڈے سے بچے کو وہی اللہ نکالتا ہے، یہ 18,000 قسم کی مخلوقات کو اسی ایک اللہ نے بنایا ہے۔ اللہ بڑی طاقت والے، بڑی قدرت والے، ارے ایک چھوٹے سے وائرس سے پوری دنیا کی ایٹمی طاقتوں کو ہلا کر کے بتایا کہ بادشاہت صرف اللہ کی ہے، بادشاہت صرف اللہ کی ہے۔ قیامت سے پہلے کرفیو کا نظام قائم کر کے ایک سناٹا چھا کر کے بتایا کہ دیکھو دیکھو، قیامت سے پہلے قیامت کا منظر قائم کر کے بتا دیا، ایک وقت آئے گا سناٹا چھا جائے گا، سب کچھ فنا ہو جائے گا، نہ تم رہو گے، نہ تمہارے ماں باپ رہیں گے، نہ تمہاری فیملی رہے گی، نہ تمہارے بچے رہیں گے، نہ بچوں کے بچے رہیں گے، نہ یہ موٹا میاں مانگرول رہے گا، نہ یہ ہماری زمینیں رہے گی، نہ یہ ہمارے مکان رہیں گے، نہ کچھ نہیں رہے گا، کچھ نہیں رہے گا، یہاں تک کہ سب کو موت آ جائے گی، سب کچھ ختم ہو جائے گا، سب کچھ فنا ہو جائے گا، بچے گا کون؟ اللہ اور ملک الموت، اللہ اور ملک الموت۔ اس وقت اللہ کہیں گے آج ملک الموت کو بھی موت آ جائے، ملک الموت دھڑام سے گرے گا، یہ روح نکالنے والا فرشتہ اس کو بھی موت آ جائے گی، اب کون باقی ہے؟ فرمایا تیرا اللہ باقی ہے۔ کل من علیہا فان، ایک وہ دن آنے والا ہے ہر چیز فنا ہو جائے گی، باقی کیا رہے گا؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف اور صرف تیرے رب کا جاہ و جلال باقی رہے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسانوں اور اے جناتوں کی جماعت، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ؟ کھلانے والے اللہ ہے، ارے الحمدللہ الذی، کھانے کے بعد کی دعا، تمام تعریف ہے اس اللہ ہی کے لیے ہے۔ اطعمنا، جس نے ہمیں کھلایا۔ ایک نوجوان کہتا ہے وہ تو میں نے اپنی محنت سے کھایا، فورین والے پیسے بھیجتے ہیں نا اس لیے کھا رہا ہوں، باہر سے پیسہ آ رہا ہے اس لیے کھا رہا ہوں، نا 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 نا، سب ذریعہ ہے، تجھے تیرے اللہ نے کھلایا۔ اس وقت کو یاد کر جب تو تیری ماں کے پیٹ میں تھا، اس وقت تجھے کون کھلاتا تھا؟ جب تو دنیا میں آیا بولنا نہیں جانتا تھا، جب تو اس وقت تجھے کون کھلاتا تھا؟ ارے ابھی ماں کے یہاں دودھ نہیں آ رہا ہے، دودھ نہیں آ رہا ہے، جیسے ہی بچے کی پیدائش ہوئی دودھ حرکت کرنے لگا، دودھ آ گیا، اللہ بتا رہے رزق کا نظام میں چلا رہا ہوں، ادھر بچے کی پیدائش ہوئی ہے، ادھر دودھ نے ابھرنا شروع کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب وہ تو ہم کماتے ہیں نا اس لیے ہمارے بچے کھاتے ہیں۔ میرا عزیز یاد رکھ، دنیا میں ایک بڑا طبقہ یتیموں کا ہے، انہیں بھی تیرا اللہ کھلاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم اپنی عورتوں کو کھلاتے ہیں، نا 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 نا، دنیا میں بہت سی بیوہ عورتیں ہیں، انہیں بھی اللہ کھلاتا ہے۔ کھلانے والے اللہ، پلانے والے اللہ۔ ارے میں آج نہیں کماؤں گا نا، نہیں کھا سکتا۔ لاک ڈاؤن میں 3 مہینے ساری دکانیں بند، ساری فیکٹری بند، سارے بازار بند، پھر اس کو کھلا کر کے بتایا کہ تو کہتا تھا نا میں 3 دن جماعت میں چلا جاؤں گا، میرا نظام نہیں چل سکتا، دیکھ 3 مہینے تیرا شاندار نظام چلا کے بتایا۔ اور کورونا کے پہلے رمضان میں سب کو ہر سال کے رمضان سے بہتر کھلا کر کے بتایا۔ دیکھو جب تمہارا بزنس اچھا تھا، جب تمہارے دسترخوان اتنے اچھے نہیں تھے،
اب کورونا ہے، بازار بند ہے، فیکٹریاں بند ہے، تمہارے پہلے سال کے دسترخوان دیکھو، اپنے اللہ کو پہچانو۔ 30 روپے والا تربوز 15 روپے میں کھاؤ، اپنے اللہ کو پہچانو۔ 80 روپے والی انگور 30 روپے کلو میں کھاؤ، اپنے اللہ کو پہچانو۔ 150 روپے والی چکن 30 روپے کلو میں کھاؤ اور اپنے اللہ کو پہچانو۔ پہچان کروائی انسان، پہچان تو صحیح، خالق کون ہے، مالک کون ہے، بیوی کو جانتا ہے، بچے کو جانتا ہے، ماں باپ کو جانتا ہے، دوست احباب کو جانتا ہے، وہ پیدا کرنے والے کو تو جان، کون کھلاتا ہے، کون پلاتا ہے۔ یہ جو سانس لے رہے ہیں، یہ کون سانس لینے دے رہا ہے؟ انسان ایک دن میں 48,000 مرتبہ، 48,000 مرتبہ انسان سانس لیتا ہے۔ 24,000 مرتبہ سانس اندر جاتی ہے، 24,000 مرتبہ سانس باہر آتی ہے۔ یہ سانس کا اندر جانا، سانس کا باہر آنا، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ گرمی کا موسم، سردی کا موسم، بارش کا موسم ایک ہی دنیا ہے، کبھی گرمی ہو جاتی ہے، کبھی سردی ہو جاتی ہے، یہ آٹومیٹک ہو رہا ہے۔ کہا نا 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 نا، اے انسان تو کیا سمجھتا ہے، ہم نے تجھے ایسے ہی بیکار پیدا کر دیا ہے، جا دنیا میں جا، کھیل کود کر کے اپنی زندگی گزار کے آ۔ نوجوان کہتے ہیں ایک ہی زندگی ہے، کرکٹ کھیل لو، ایک ہی زندگی ہے، عیاشی کر لو۔ ایک کاش کو یہ سمجھانے والا آتا، زندگی ایک ہی ہے، اللہ پر فدا کر دو، جنید جمشید کی طرح یو ٹرن لے لو، جنید جمشید کی طرح توبہ کر لو تو پھر زندگی میں بہار آ جائے گی۔ جنید جمشید رحمت اللہ علیہ کا ایک دور وہ ہے جب توبہ نہیں کی ہوئی ہے، چہرے پر فٹکار نظر آتی ہے، فرماتے ہیں میرے پاس سب کچھ ہے، عزت ہے، دولت تھی، شہرت تھی، لیکن بے چینی نے مجھے گھیرا ہوا تھا، عرش والے کے ساتھ میرا تعلق مضبوط نہیں تھا، میں صرف ایک ملک میں مشہور تھا، صرف ایک ملک میں مشہور تھے۔ توبہ کی، یو ٹرن لیا، اللہ کی طرف آئے، اسلامی لباس پہنا، چہرے پر نبی کی سنت کو رکھا۔ فرماتے ہیں جس کا خلاصہ کچھ وقت میں اللہ کریم نے مجھ سے نظمیں پڑھوائی اور پوری دنیا میں مجھے مشہور کر دیا۔ جب گانا گاتا تھا ایک ملک میں مشہور تھا، جب توبہ کی اللہ نے پوری دنیا میں مشہور کر دیا۔ مکہ مکرمہ میں اپنا بورڈ دیکھا، جے جے جنید جمشید، آنکھوں میں آنسو آ گئے، دل بھر آیا کہ اللہ جب توبہ نہ کی تھی تو میرے گانے کے بورڈ لگتے تھے، تو کتنا کریم ہے، توبہ کر کے تیرے پاس میں آیا تو کیا، تو نے مکہ کی گلیوں میں میرے بورڈ لگا دیے۔ واقعتاً اللہ بڑا کریم ہے، وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ بڑا قدردان ہے۔ قدردان کس کو کہتے ہیں؟ جو تھوڑے پر بہت کچھ دے اسے قدردان کہتے ہیں۔ وہ کیسا قدردان ہے؟ جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو رہا ہے، وہ جنازے کی نماز ہو رہی ہے، جنازے کی نماز سے پہلے مولانا طارق جمیل صاحب بیان فرما رہے ہیں، اسی اسٹیج پر حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب موجود ہے، حضرت مولانا منظور مینگل صاحب موجود ہے۔ اتنا بڑا عوام کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر، مانگرول میں جنید کے انتقال پر جتنا لوگ روئے کسی کے انتقال پر نہ روئے، گجرات میں، ہندوستان میں جتنا لوگ جنید کے انتقال پر روئے کسی کے انتقال پر نہ روئے۔ اگر گانے گاتا اور اللہ کو ناراض کر کے مر جاتا تو کیا ان کی یہ عزت ہوتی، کیا ان کی یہ شان ہوتی؟ اللہ کے راستے میں انتقال ہوا ہے، قربانیاں دیتے چلے گئے۔ مولانا طارق جمیل صاحب جیسا آدمی کہنے لگا کہ میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کا جنازہ پڑھایا اور بڑے بڑے لوگوں کا جنازہ پڑھایا، لیکن جنید کے جنازے کا جو منظر دیکھا وہ نہ میں نے کسی بادشاہ کے جنازے کا منظر دیکھا، نہ کسی ولی کے جنازے کا منظر دیکھا۔ کوئی یو ٹرن لے تو صحیح، اللہ کی طرف آئے تو صحیح، اللہ کو بڑا کریم پائے گا۔ میرے عزیزو، جنید جمشید رحمت اللہ علیہ کی قبر کھودنے والا یوں کہنے لگا، جب میں جنید کی قبر کھود رہا تھا نا تو اندر سے خوشبو آ رہی تھی، اندر سے خوشبو ایسے ہی آ جاتی ہے، اگر گانا گاتے رہتے خوشبو آ جاتی، اللہ کو ناراض کر کے چلے جاتے خوشبو آ جاتی۔ میرے عزیزوں، میں بھی چلا جاؤں گا، آپ بھی چلے جائیں گے۔ کہاں ہے ہمارے دادا، کہاں ہے ہمارے پردادا، کہاں ہے ان کے ابا، کہاں ہے ہماری پردادی، کہاں ہے 100 سال پہلے مانگرول والے، 150 سال پہلے والے موسالی والے، 200 سال پہلے کوساڑی والے، یہ سب کہاں چلے گئے؟ یہ جہاں گئے ہیں وہاں مجھے بھی جانا ہے، آپ کو بھی جانا ہے۔ سارے صحابہ 1350 سال سے قبروں میں، تابعین 1250 سال سے قبروں میں، تبع تابعین 1100 سال سے قبروں میں۔ ان قریب تھوڑا انتظار کرو، تھوڑا انتظار کرو،
تھوڑا انتظار کرو، کچھ وقت ہوگا، یہ آنکھیں بند ہو جائے گی، روح نکل جائے گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے پاس چلے جائیں گے۔ اگر اللہ کو ناراض کر کے گئے ہوں گے، اگر حضور کے طریقے کو پیٹ پھیر کر گئے ہوں گے، ہاں وہاں جس کے ساتھ رہنا چاہتے اس سے محبت کرو، وہاں جس کے ساتھ رہنا چاہتے اس سے محبت کرو۔ کسی کرکٹر کے ساتھ رہنا ہے، کرکٹر کے دیوانے ہو جاؤ، آپ کا حشر کرکٹر کے ساتھ ہو جائے گا۔ اگر کسی ہیرو سے محبت ہے، آپ کا حشر اس سے ہو جائے گا۔ اور اگر پیارے نبی سے محبت ہے، پیارے نبی سے عشق ہے، اللہ والوں سے محبت ہے، تو خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، آپ کا حشر بھی اللہ والوں کے ساتھ ہو جائے گا، آپ کا حشر بھی پیارے نبی کے ساتھ ہو جائے گا۔ زندگی کو مذاق نہ لینا، یہ زندگی کو سیریس لینا، یہ زندگی سیریس ہے، یہ زندگی حقیقت ہے۔ جوانی رہتی نہیں ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ یوں فرمایا کر لے عبادت جوانی میں، یہ سستی اچھی نہیں، جب آ جائے بڑھاپا تو پھر کچھ بات بنتی نہیں۔ کسی خاکی پر مت کر خاک اپنی زندگانی کو، جوانی کر فدا اس پر جس نے دی جوانی کو۔ ہمارے نبی بخشائے ہیں اور اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھ رہے ہیں، حتیٰ یتورمت قدمہ، کہ آپ کے قدمین مبارک پر ورم آ جاتا تھا، آپ کے قدمین مبارک پر ورم آ جاتا تھا۔ آپ بخشائے، اتنی عبادت کر رہے ہیں اور ہم گنہگار ہیں۔ ہمارے پاس فجر کی نماز کے لیے وقت کہاں ہے؟ سردی کی لمبی لمبی راتیں ہیں، محروم کون؟ جس کے پاس 10 گھنٹے کی رات ہو اور 2 منٹ اس کے پاس تہجد کے لیے نہ ہو، اپنے اللہ کے لیے 2 منٹ نہ ہو، جس کے پاس اللہ کے لیے وقت نہ ہو اس کے اچھے دن نہیں آ سکتے۔ جس کے پاس اللہ کے لیے وقت ہو اس کے اچھے دن آ جاتے ہیں۔ میں بڑی عمر والوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، میں جوانوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، میں اپنے آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں، اے ثاقب تو بھی سن لے، یہ آنکھیں بند ہو جائے گی۔ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج وہ تو کل ہماری باری ہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ زندگی ہو رہی ہے مثل برف کے کم، رفتہ رفتہ چپ کے دم بدم، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، مرا پہل گھاس کھاتا نہیں۔ غنیمت سمجھ زندگی کی یہ بہار کہ آنا نہ ہوگا یہاں بار بار۔ کر لے توبہ ابھی بھی وقت ہے، کر لے توبہ ابھی بھی وقت ہے۔ پھر یہ نہ کہنا کہ حساب بہت سخت ہے، اٹھ بندے باندھ کمر، کیا ڈرتا ہے؟ پھر آگے آگے دیکھ اللہ کیا کرتا ہے۔ اے انسان اب بھی فرصت توبہ ہے، دیر نہ کر، وہ ابھی گرا نہیں، جو گرا پھر سنبھل گیا۔ خیر وقت بھی زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ میں نے تو کہا تھا کہ رات کی ایک آدھ اصلاحی مجلس ہو جائے، لیکن مجھے بتایا کہ رات میں مجمع نہیں جمتا ہے۔ الحمدللہ جمعہ میں آ گئے، اور اللہ جو کرتا ہے اچھائی کرتا ہے۔ اتفاق سے 2 دن سے میرا آواز بھی بیٹھا ہوا تھا۔ واقعتاً اللہ بڑے حکیم ہے، اللہ کا کوئی کام حکمت کے خلاف نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سدا خوش رکھے، آباد رکھے۔ اب کے بعد اللہ آپ کو خوشیاں بتائے، یہ پورا مجمع یہ طے کر لے کہ اب ہم انشاءاللہ اللہ کی طرف آ جائیں گے۔ اور ابھی جو جتنا بھی نیک ہو، آپ کو آپ کی نیکی مبارک، خدا کے واسطے گنہگار سمجھ لو، سجدے کی لذت بھی مل جائے گی، اور ہو سکتا ہے پیارے نبی کی زیارت بھی نصیب ہو جائے۔ اگر اپنے آپ کو نیک سمجھو گے، نہ اللہ ملے گا، نہ سجدے کی لذت ملے گی، نہ رونے کی توفیق ہوگی، نہ قرآن شریف کی تلاوت کا سرور ملے گا۔ نیک بنتے رہو، نیکی کر کے دریا میں ڈالتے رہو، آخرت میں اللہ سے لیں گے، ورنہ پوری زندگی اپنے آپ کو گنہگار سمجھو۔ اور یہ جو ابھی مجلس ہوئی ہے اس عاجز کی یوٹیوب چینل پر، ثاقب نوساری مولانا، انشاءاللہ آئندہ کل آپ کو یہ بیان مل جائے گا۔ ایک بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، ایک نیت کر لو کہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھ صلی اللہ علیہ وسلم پیار سے۔ جو 1000 مرتبہ درود شریف پڑھے گا اللہ اس کو 40,000 انعام عطا فرمائیں گے، 10,000 رحمتیں، 10,000 گناہ معاف، 10,000 نیکیاں، 10,000 درجے بلند۔ درود شریف پڑھتے جاؤ، اپنی آخرت بناتے جاؤ۔ رجب کا مہینہ شروع ہو چکا، یہ دعا پڑھتے رہو، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ ماں باپ ہو ان کی خدمت کرو، ماں باپ نہ ہو تو ان کو ایصال ثواب کرو، اپنے چھوٹے چھوٹے بچے ہو تو رحم کرو، حافظ عالم بنا دو۔ یاد رکھنا ہمارا بچہ حافظ ہوگا تبھی ہمیں تاج ملے گا، ہمارے بھائی کا بچہ حافظ ہوگا تو ہمیں تاج نہیں ملے گا، ہمارا پوتا حافظ ہوگا تو ہمیں جنت میں تاج نہیں ملے گا، ہمارا نواسا حافظ ہوگا تو جنت میں تاج نہیں ملے گا، ہمارے خود کا بیٹا حافظ ہوگا تو جنت میں تاج ملے گا۔
اس کا یہ مطلب نہیں پوتوں کو نواسوں کو نہ پڑھائے. سمجھانا چاہتا ہوں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, کچھ تاج کی تیاری کر لو, کچھ آخرت بنا لو, ورنہ ایک بار جو چلا جائے اس کو پھر کوئی یاد نہیں کرتا. کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو یوں کہے کہ مولانا میں نے اپنے پردادا کے لیے 10 روپیے ایصال ثواب کیا ہے, پردادا کے لیے 10 روپیے؟ شاید کوئی نہیں ہوگا. یہ مطلبی دنیا ہے. کیا خیال ہے ہمارے بچوں کے بچے ہمارے لیے ایصال ثواب کریں گے؟ نہ نہ نہ, ہم خود چاہیے کہ ہم اپنی دنیا سے اپنی آخرت بنا لیں.